अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आजकल एक सीरीज़ का पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है, इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। वो सीरीज़ जो है हीरा मंडी के नाम से बनाई गई है और इसको बनाया है इंडिया के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाली। बहुत सारे हिट फिल्में उन्होंने दी हैं हिंदुस्तान को। बड़ा नाम है इस फील्ड का। उसकी डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि हीरा मंडी लाहौर में है और उसका एक तारीखी पस मंज़र है। उस हवाले से बनाया गया है। और ज़ाहिर है कि हीरा मंडी का आप नाम लेंगे तो वहाँ पे नाच गाने, तवाइफ़ें, प्रस्टिट्यूशन, इनका जो है जहन में ऑटोमेटिक एक पिक्चर आपके सामने आती है। अगर मुझसे पूछें, जब मैं पहली बार लाहौर गया था तो पहली बार मैं वहाँ लाहौर में मुझे ये पता चला कि लाहौर में एक जगह है हीरा मंडी और वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद से डायरेक्ट ग्रेजुअली आपको जो सतही मालूमात थी वो हर एक के पास हैं हीरा मंडी के हवाले से। हीरा मंडी का बैकग्राउंड अगर मैं अच्छा इस सीरीज़ में एक किरदार है, एक बलोच ख़ानदान का बहुत बड़ा किरदार रखा गया है। और मेन किरदार अगर कहें भी तो एक बलोच सरदार का है, नवाब का। और उसके अपना नहीं, उसके बेटे का। नवाब का तो है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बेटे का है। उसके किरदार पे बाद में जाएंगे और उसके पस मंज़र और पेश मंज़र देखना होगा कि वाकई ऐसा हुआ है नहीं है, वो बाद में। पहले थोड़ा सा ये हीरा मंडी से जो इसका तारीख़ी जो पस मंज़र है वो क्या है। देखिए जी, मैंने तो ज़ाती तौर पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया है कि हीरा मंडी का जो इलाका है लाहौर में, वस्त लाहौर उसको आप कह सकते हैं, उसका मैंने तो कभी कोशिश नहीं की, ना कभी कोई ऐसी चाहत थी कि हीरा मंडी के पस मंज़र को या उसके तारीख़ी वो पस मंज़र को पढ़ा जाए या देखा जाए। सतही मालूमात जो आम लोगों के पास होती थी वो हमारे पास भी थी। लेकिन ये सीरीज़ के आने के बाद थोड़ा सी तजस्सुस पैदा हुई कि जी हीरा मंडी बेसिकली है क्या। जब ये सीरीज़ पूरी देख ली हमने और उसके बाद थोड़ा बहुत हमने रिसर्च की, थोड़ा बहुत किताबें उलट पुलट की, थोड़ा इधर उधर देखने की कोशिश की कि ये हीरा मंडी है क्या। जो बुनियादी तौर पर जो मेरी मालूमात में एक दो दिन में जो मैंने पढ़ा, उसको देखा, उसमें देखें हीरा मंडी कोई प्रस्टिट्यूशन का अड्डा नहीं था, तवाइफों का कोई अड्डा बुनियादी तौर पर नहीं था जब ये बनाया गया। पंजाबियों का एक बहुत बड़ा लीडर गुज़र चुके हैं, उनका नाम है रंजीत सिंह। उससे ज़ाहिर है कि हर तालिब इल्म जो तारीख़ का तालिब इल्म है उसको पता है कि रंजीत सिंह कौन है। रंजीत सिंह ने अपनी एक सुल्तनत कायम की थी। ये अंदाज़न 1739 में वो पैदा हुए थे और 1880 को वो फौत हो गए। इस दौरान 21 साल की उम्र में अब वो बादशाह बने, अब उसके वालिद के फौत होने के बाद। अच्छा, 10 साल की उम्र में रंजीत सिंह ने अपने वालिद के साथ लड़ाई लड़ी थी। यानी कि उस टाइम जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी ज़्यादातर बलोचों और अफ़गानों के साथ लड़ी जाती थी उस टाइम। रंजीत सिंह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे अपनी सुल्तनत में। कल्चरल रिफॉर्म्स उन्होंने लाने की कोशिश की, उसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। और इस रीजन में शायद मुग़लों के बाद आप उसको कहें, जो बाकायदा रेगुलर आर्मी बनाई थी वो रंजीत सिंह ने। ना उस टाइम बलोचों ने अपनी रियासत में कोई रेगुलर आर्मी बनाई थी, ना पठानों ने बनाई थी, अफ़गानों ने। ठीक है, रंजीत सिंह ने उस टाइम खालसा के नाम से कोई 25,000 नफूस पर मुश्तमिल अपनी एक रेगुलर आर्मी बनाई थी। और इस खालसा में जो उसका एक आर्मी नेशनल आर्मी थी, उसमें न सिर्फ सिख, उसमें हिंदू और मुस्लिम भी शामिल थे। एक टाइम ऐसा आया, जिस तरह मैंने कहा कि उसने रिफॉर्म लाने की कोशिश की, तो उनको एग्रीकल्चर और ये आपका इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं, या उसको उन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसा मतलब बनाया जाए कोई लोकेशन
تاکہ وہاں پہ کاروباری جو ہے وہ سلسلہ چلے، ایک ایسا مقام میں جہاں پہ مختلف علاقوں سے ملکوں سے اگر لوگ آئیں تو وہاں پہ ایک جنکشن ہو کاروبار کا۔ تو یہ جو موجودہ ہیرا منڈی کا مقام ہے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے، جہاں تک میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے، کہ یہ مقام رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں پہ تاجروں کے لیے ایک اڈا بنایا گیا تھا۔ تو اس میں اس وقت کا ان کا وزیر تھا، شاید ہیرا سنگھ ان کا نام تھا، اور وہ جو ہے صنعت اور حرفت جو آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے نا، وہ ان کا وزیر تھا۔ اس کے ذمہ لگایا گیا کہ صنعت کو بڑھانے کے لیے، اپنی ریاست کا صنعت بڑھانے کے لیے آپ نے ریفارمز لانا ہے، اس کو سربراہ بنا دیا۔ تو انہوں نے موجودہ ہیرا منڈی کے مقام پہ ایک کاروباری ایک مرکز بنا دیا، ٹھیک ہے، ایک جنکشن بنا دیا کاروباری۔ تو جب تک رنجیت سنگھ کی بادشاہت تھی تو اس کے دور میں انہوں نے اس کو فنکشن کیا ایز اے تجارتی مرکز، اور ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ وہاں پہ کلچرل چیزیں بھی پروموٹ ہونا شروع ہو گئیں، مطلب بانسری بنانا، باقی جو بھی میوزیکل چیزیں ہیں وہ وغیرہ یہ بھی بنانا جو ہے، اور شعر شاعری بھی، مطلب ایک مرکز ہے، اس مرکز کے اندر شعر شاعری بھی ہوا کرتی تھی، باقاعدہ طور پر شعر شاعری، خط و کتابت وغیرہ کیا پروگرام ریاستی طور پر منعقد ہوا کرتے تھے۔ اچھا، رنجیت سنگھ چونکہ وہ جو وزیر تھا ان کا ہیرا سنگھ، تو یہ ہیرا منڈی کا نام جو ہے ہیرا سنگھ کے نام سے جو ہے وہ منسوب ہو گیا اسی ٹائم سے۔ لیکن اس ٹائم نہ یہ پراسٹیٹیوشن کا کوئی اڈا ہوا کرتا تھا، نہ یہاں پہ کوئی نواب اور ایلیٹ فیملی کا کوئی بندہ آ کے یہاں پہ مجرا دیکھا کرتا تھا، نہ مجرے کا کوئی اس طرح کنسیپٹ موجود تھا۔ یہ کنسیپٹ بعد میں اسٹارٹ کیا مغل بادشاہوں نے، رنجیت سنگھ کے بعد کڑک سنگھ شاید ان کا بیٹا تھا، ان نے گدی سنبھالی، اور اس کے بعد جیسے جیسے ان کا یہ جو ریاست جو ہے بکھرنا شروع ہوا، ان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے افغانوں اور بلوچوں نے دیا تھا، رنجیت سنگھ کی جو ریاست ہے اس کو، کیونکہ یہاں سے ملتان سے جب داخل ہوتے تھے فوجیں افغانیوں کی اور افغانوں کے اور بلوچوں کے، تو پہلا جو ان کا پڑاؤ ہوتا تھا یا لڑائی کا پہلا جو محاذ ہوتا تھا وہ ظاہر ہے کہ ملتان، لاہور، یہ علاقے، تو یہاں سے لڑائی لڑی جاتی تھی، تو بار بار یہاں سے جو ہے افغانوں اور بلوچوں کی جانب سے دراندازی ہوتی تھی دوسرے ملک میں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کہ رنجیت سنگھ نے لاہور سے ملتان سے اٹھ کر کلات پر حملہ کیا ہو یا کابل پہ کندھار پہ حملہ کیا ہو، یہ آپ نہیں سنیں گے۔ انگریزوں نے کیا ہوگا وہ اپنی جگہ، انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے، بلوچوں اور افغانوں نے ہمیشہ وہاں پہ جا کے حملے کیے ہیں۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ زمین قبضہ کرنا نہیں ہوتا تھا ان کا مقصد، افغانوں کا آپ لیں یا بلوچوں کا، اگر پانی پت تک بھی گئے ہیں نا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ باقی جو بادشاہتیں تھیں یا وہ تو اس لیے حملے کرتے تھے تاکہ کیپچر کیا جائے نا، سلطنت کو مزید وسعت دیا جائے۔ ہم تاریخ میں اگر دیکھیں، جہاں مطلب اسلامی انقلاب آیا تھا تو فارس تک تو ظاہر ہے کہ کیپچر کرنا تھا نا، ایک اسی طرح کوئی بھی آپ اٹھا لیں، قومیں اٹھا لیں جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک جگہ کو میں کیپچر کروں، وہاں پہ میری سلطنت مزید وسعت پائے۔ لیکن بلوچوں اور افغانوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا، بلوچ اور افغان جاتے تھے، ان کو اس کو فتح کہتے تھے جب کہ ان کو لوٹ مار کر کے واپس اپنے علاقوں میں آ جاتے تھے، خواہ وہ پنجاب کی ریاست ہو یا اس کے بعد جو مغلوں کے خلاف جو انہوں نے حملے کیے ہیں وہ سب اپنی جگہ، راجپوتوں کے خلاف کیے ہیں، مطلب انڈیا کے مختلف۔ لیکن
اس کے بعد ہیرا منڈی کو آپ یوں سمجھیں کہ جب مغل بادشاہوں کے کنٹرول میں آیا تو انہوں نے اس میں ان ناچ گانا طوائفوں کو نچانا، یہ مغل دور سے جو ہے وہ زیادہ ہوا، مغل دور سے، کیونکہ مغلوں کا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے ان کو دو چیزوں کا بڑا شوق تھا، ایک دربار لگا کے مجرا کروانا، یہ ان کا پہلا شوق تھا، پہلا کہ مطلب انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کے لیے۔ باقی بادشاہتوں میں شاید آپ افغان بادشاہت میں آپ نہیں دیکھیں گے، بلوچ بادشاہت میں ایسی چیز نہیں دیکھیں گے، پنجابی بادشاہت میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے رنجیت سنگھ کے دوران۔ سندھ میں جو بادشاہ گزری ہیں سکھوں کے، اس میں بھی آپ کبھی بھی یہ تاریخ میں بہت کم پڑھیں گے یا کم آپ کو اس کے مثال ملیں گے یا بالکل نہیں ملیں گے کہ باقاعدہ طور پر ریاستی جو ڈھانچہ یا ایلیٹ کلاس ہے، ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، وہ باقاعدہ طور پر طوائف کا جو لفظ ہے نا، طوائف کا جو لقب ہے، وہ بھی مغول کے دور میں وہ ان خواتین کو پڑ گئی جو آپ اس کو فنکار بھی کہہ سکتے ہیں، جو ناچ وغیرہ کرتی تھیں۔ تو ان کے دور میں ڈانسر وغیرہ آج کا جو ڈانس کرتے ہیں نا، جو ڈانسر تھے وغیرہ، ان کو طوائف کا جو لقب دیا وہ بھی مغلوں نے دیا۔ تو یہ ہیرا منڈی چونکہ ایک جنکشن تھا، ایک مرکز تھا تجارت کا، تو یہاں پہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے یہاں پہ۔ جیسے آج کل آپ کراچی جاتے ہیں، ایک جنکشن ہے، ایک مرکز ہے، مختلف اقوام اس میں رہتے ہیں وغیرہ، اسی طرح اس ٹائم بھی لوگ مختلف ہندوستان کے مختلف کونوں سے لوگ آتے تھے، کوئی تجارت کے لیے آتا تھا، کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے آتا تھا، کوئی کچھ فن سیکھنے آتا تھا، مطلب اس طرح ہوا کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس ٹائم جب یہ کلچرل رنجیت سنگھ کے دور میں جو کلچرل ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں تو اس میں ظاہر ہے پھر ناچ سیکھنے کے لیے بھی لڑکے لڑکیاں آیا کرتے تھے، گانا سیکھنے کے لیے، باقی جو میوزیکل جو بھی لوازمات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے لوگ تو آتے تھے، لڑکے بھی آتے تھے، لڑکیاں بھی آتی تھیں۔ تو اس ٹائم آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں، لیکن مغلوں نے باقاعدہ طور پر ناچ گانے کا، طوائفوں کو نچانے کا جو سلسلہ شروع کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پراسٹیوشن کا یہ دھندا بھی شروع ہو گیا۔ تو تب سے ہیرا منڈی کا نام بدنام ہونا شروع ہوا۔ جب انگریز نے قبضہ کیا ہندوستان پر، تو ان کو ظاہر ہے کہ ہندوستان کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے میوزک سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو مطلب ان کے لیے ایک عجیب چیز تھی کہ اب بیٹھو، اب تکیہ لگا کر بیٹھو اور بیچ میں ایک لڑکی ناچ رہی ہے، ان کے لیے مطلب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر پراسٹیٹیوشن کو پرموٹ کیا، ظاہر کہ اپنے لیے کیا، ظاہر کہ ان کو ضرورت تھی سیکس وغیرہ کی، تو وہ سیکشولی جو ہے انہوں نے اس کو پرموٹ کرنا شروع کی، اس لیے اس کا نام چینج ہوا۔ لیکن اس میں یہ تمام، اگر آپ اس سیریز کو دیکھیں، وہ تو تاریخی تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ تھی، اس میں بہت چیزوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تصحیح کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن میں نے بہت جگہ جو ہے میں نے کوشش کی کہ آیا یہ جو سیریز بنائی گئی ہے یہ کسی تاریخی کتاب کا پس منظر ہے کہ اس سے اخذ کیا گیا؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک رائٹر نے لکھا ہوگا، تھوڑا بہت اس میں مرچ مسالہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو بلوچ کریکٹر ہے اس سیریز کے اندر، اس کا بڑا اسٹرونگ کریکٹر ہے۔ ایک بلوچ نواب ہے، اشفاق بلوچ اس کا نام ہے، اس کا ایک بیٹا ہے سرتاج بلوچ لندن سے پڑھ کے واپس آ جاتا ہے لاہور۔ یہاں پہ وہ انگریز سامراج کے خلاف ہوتا ہے، وہ بغاوت کرتا ہے، جیسے کہ باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے بیسٹ کیا ہے اس اسٹوری کو 1920 سے، ڈائریکٹر نے اس ہیرا منڈی کا جو پوری سیریز ہے اس کو 1920 سے کیا کہ یہ پورا جو سیریز ہے وہ 1920 پر محیط ہے، کہ 1920 میں ہوا ہے۔ تو سرتاج جو ہے وہ ایک طوائف کی بیٹی پر عاشق ہو جاتا ہے، پھر اس کی شادی نہیں ہوتی،
اور وہ جو ہے اپنا جو اس کا کاز ہے وہ جو بغاوت کا، وہ جو ہے اپنی جو عشق ہے اس کو قربان کر دیتا ہے اپنی کاز کے لیے. تو یہ ایک اسٹرانگ کریکٹر ہے. بعد میں مارا جاتا ہے، انگریزوں کو ہاتھوں مارا جاتا ہے، تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو بلوچ کا کریکٹر ہے یہ لاہور کے اندر نظر نہیں آ رہا. ایسا کوئی کریکٹر ہوا نہیں ہے. حالانکہ اس میں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بنیادی طور پر انگریز کے خلاف جو سرتاج بلوچ کی جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، انگریز اس کو مار دیتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں باقی جتنے بھی طوائفیں ہیں ہیرا منڈی کے وہ بغاوت کر دیتی ہیں. اور ایک جو ہے اس میں ایک طوائف جو ہے وہ ایک انگریز آرمی افسر کو مار دیتی ہے، تو وہ پھانسی چڑھ جاتا ہے. تو ادھر سے جو ہے جب وہ طوائف جو پھانسی چڑھ جاتی ہے تو اس کے رد عمل میں طوائف جو ہے اپنا ہیرا منڈی بند کر دیتے ہیں اور وہ بغاوت کرتے ہیں. اور یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہیرا منڈی کے جن خواتین نے، جو عرف عام میں ان کو طوائف کہا جاتا ہے، ان کا بر صغیر کی آزادی میں مسلح جدوجہد، بہت بڑا جدوجہد رہا ہے، بڑا کردار رہا ہے، لیکن اس کو تاریخ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے. اور یہ فلم کے آخر میں میسیج بھی دی جاتی ہے. تو اب تک جتنے تاریخ دان ہیں جنہوں نے، اور باقی پاکستان میں ہیرا منڈی پہ ہیرا منڈی کی کوئی تاریخ کسی نے نہیں لکھی ہے پاکستان کے اندر، اور نہ کوئی سیریز، نہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ کوئی پیش کیا گیا. یہ پہلی بار جو ہے ہندوستانی ایک ڈائریکٹر نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں کردار میرے خیال میں افسانوی ہے. وہ بلوچ نواب کا کردار بھی، باقی بھی نواب ہوں گے اس میں، ہیں کافی سارے ہیں، لیکن وہ جو مین کردار جو دیا گیا کسی بلوچ نواب کے بیٹے کو، لگ ایسا رہا ہے کہ وہ افسانوی کردار ہے، کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہمیں سرتاج بلوچ کا. اور طوائفوں کا اتنے بڑے پیمانے پہ ریاست کے خلاف، انگریز سامراج کے خلاف مسلح بغاوت کی بھی کہیں پہ تذکرہ نہیں ملتا. ممکن ہے کہ یہ کچھ ہوا ہو، ممکن ہے، لیکن وہ ابھی تک تحریر کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں نہیں آیا ہے. تو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ جی یہ اس پہ تھوڑا سا بول ہیں. دیکھیں میں نے اپنے نالج، اپنے علم کے مطابق یہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن میں اس سیریز میں حقیقت نہیں سمجھتا ہے اس کو میں افسانوی کردار کہہ سکتا ہوں. اور ممکن ہے کہ کہیں کچھ کردار ریئل بھی ہوں کہ اس ٹائم ہوا ہو، لیکن اس پوری سیریز دیکھنے کے بعد مجھے ایسا نہیں لگا کہ اس میں کوئی بلوچ نواب کا کوئی اس طرح کردار ہے. لیکن اس میں کہ میں آپ کو بتا دوں ڈائلاگ بڑا زبردست ہے. اس میں ایک جگہ ایک انگریز کہتا ہے کہ نواب کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ انگریز کا غلام ہوتا ہے. یہ ایک زبردست ڈائلاگ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، مطلب انہوں نے ٹپیکل اردو جو ہے وہ بولنے کی کوشش کی ہے اس فلم میں، اور مہذبانہ ایک اردو ہوتی ہے. اور یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس ٹائم اگر کسی کو تھوڑا سا ڈپلومیٹ یا اخلاق تہذیب سکھانی ہو تو وہ جو ہے آپ نے اپنے بچے کو ہیرا منڈی، اس فلم میں ایک بتایا گیا ہے کہ وہ بچے کو اپنا ہیرا منڈی ضرور بھیجتے تھے. تو اس سے ایک چیز بالکل کلیئر ہے، وہ جو میں نے رنجیت سنگھ کا ذکر کیا کہ اس نے ایک کلچرل ایک مرکز بنایا تھا، تجارتی مرکز بنایا تھا. تو اس ٹائم ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیرا منڈی میں اپنے بچوں کو ٹیچرز اور استادوں کے پاس بھیجتے تھے تاکہ ان کی تلفظ ٹھیک ہوں، لکھنے پڑھنے کا طریقہ ان کا ٹھیک ہو، بولنے کا، بول چال کا، اٹھنے بیٹھنے، اس کو ایک تہذیب سکھائی جا سکے. یہ ہے اس میں میرے خیال میں پریکٹیکلی بھی صحیح ہے اگر دیکھا جائے اس ٹائم کا. تو یہ ہو سکتا ہے. باقی کرداروں میں مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ افسانوی کردار لگ رہے ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.